आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे इसमें बामुसम्मा होने का राज। इसम कहते हैं नाम को, मुसम्मा कहते हैं नाम का निशान पैदा करना। मिसाल है, अल्लाह का कोई इसम है, उसको अपने जिस्म में लिखना, जिस्म में उसको जम करना और अपना जिस्म इसम में फना करके बका हासिल करना, और फिर उस इसम की तमाम ताकतें, उस इसम की तमाम शक्तियाँ, उस इसम के तमाम नूर, उस इसम के तमाम पावरें बंदा के अंदर आ जाती हैं। ये कुरान और हदीस इस चीज़ की गवाह है। और ये जितने भी अंबिया हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम तक, और फिर हमारे पैगंबर, हमारे आका जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे इसमें बामुसम्मा नबी थे। और उनके ज़माने के जो औलिया थे वो भी इसमें बामुसम्मा थे, यानी उनको अल्लाह ताला के अस्मा में से ऐसे अस्मा मिले थे कि जिनसे उन्होंने उस अस्मा को का तसव्वुर किया, तफक्कुर किया, और फिर उस अस्मा का मुराकबा करके उस अस्मा के जहान में चले गए, और फिर उस जहान में जाकर वो हमेशा के लिए जिंदा और जवेद हो गए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अंबिया के जिस्मों को मट्टी नहीं खाती, क्योंकि वो इस सियारे में रहे ही नहीं, वो किसी और जहानों में चले गए, वो अपने जिस्म को इसम में ले गए। और जो बंदा अपने जिस्म को इसमें बामुसम्मा कर ले, उसके ऊपर जिस जमीन की मट्टी हराम हो जाती है। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमा दिया, अल्लाह ने अंबिया पर मिट्टी को हराम कर दिया, यानी मट्टी उनके जिस्मों को नहीं गाल सकती, नहीं खराब कर सकती। तो इसी तरह हर नबी हर पैगंबर वो इसमें बामुसम्मा बना, और उस इसमें बामुसम्मा से उस नबी ने ताकतें हासिल की, पावरें हासिल की। और कोई नबी तो ऐसे थे, वो जब उसी सब में गए, उसके जहान में गए, उस मुराकबे में, ज्ञान में गए, फिर उस जहान में, उस सियारे में चले गए तो वापस ही नहीं आए। हाँ, ये हजरत अदरीस नबी जो हैं, ये गए हैं फिर वापस नहीं आए। हजरत इलियास नबी हैं, एलिया भी जिसे कहा जाता है, कि वो गए हैं एक सियारे पर एक इसम की परवाज करके, अपने जिस्म को बामुसम्मा करके, वो उसी में रहे, वापस नहीं आए। इसी तरह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, ये भी और सियारे के थे, इस सियारे में आए, उस जहान की सैर की, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी करवाई। और इसी तरह हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम है, वो भी आसमानों पर गए, यानी उस जहान में गए जिसका वो ज्यादा ज्ञान करते थे, तो वापस नहीं आए। यानी कि बहुत से अंबिया ऐसे हैं, ये तो वो हैं जिनके नाम कुरान और हदीस ने में बता दिए, नहीं तो 1,24,000 कमो बेश 40,000 जितने भी है। और उस जमाने के जो औलिया भी थे, उनके पास भी इसम मौजूद थे, और वो खुदा के किसी न किसी सिफाती इसम पर अपनी तवज्जो मरकूज करते थे। उस जमाने में उसको नमाज कहा जाता था। इस जमाने की जो नमाज है, ये भी उसी नमाज की एक कैफियत का नाम है। आजकल तो नमाज ही बदल दी ना, कहते बस पढ़ी जाओ, हत्ता कि नमाज एक मुराकबे का नाम है, ज्ञान का नाम है, तसव्वुर का नाम है। इसलिए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नमाज ऐसे पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अब जो देख रहा हो वो पढ़ कैसे सकता है? यानी जो अल्लाह ही को देख ले, जुबान कब चलेगी? या अल्लाह तुमको देख रहा है। अब कायनात का माल को बहरो बर खुदावंद अकबर, उसको देखना कोई आसान बात तो नहीं। यहां से उलमाए फुकरा और औलिया क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं यहां से मुराद ये है कि बंदा इसमें अल्लाह जात का तसव्वुर कर रहा है। नमाज ऐसे पढ़ो कि खुदा के तसव्वुर कर रहे हो, खुदा का इसम का तसव्वुर कर रहे हो, या खुदा का इसम अपनी नजर करम से, कुदरत की नजर से आपको देख रहा है। और फिर इतना तसव्वुर करें कि खुदा की उस अस्मा की बरकत आप में आ जाए, जैसे पिछले अंबिया ने आसमानों की सैर की, इसमें बामुसम्मा हुए। और जो इसमें बामुसम्मा हो जाए, इसमें बामुसम्मा का मतलब है जिनके इसम का तवज्जो कर करके उनका जिस्म इसम में जाकर फना होकर बका हासिल कर जाए,
یعنی اپنے آپ کو مٹا دیں اور خدا کی ہستی پر اپنے آپ کو مٹا کر فنا فی اللہ کے مرتبے پر چلے جائیں اور بقا باللہ کے مرتبے پر چلے جائیں. ایسے لوگ با کرامت بھی بنتے ہیں اور با معجزہ بھی بنتے ہیں. یعنی کرامات بھی دکھا سکتے ہیں, معجزات بھی دکھا دیتے ہیں. وہ دنیا میں ایک خدا کے کہہ لے نائب اور خلیفہ اور خدا کے جانشین اور حجت بنے ہوتے ہیں, اور ان کا فرمان خدا کا فرمان بنا ہوتا ہے. ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوتی ہے, ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہوتی ہے. وہ کیسے بھلا؟ کیونکہ وہ خدا کی صفت کے حامل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ ہے اسم بامسمہ بننے کا جو میں آپ کو راز بتانے لگا ہوں. یہ راز اللہ رب العالمین جل شانہ نے ہر نبی کو عطا فرمایا, لیکن میرے اور آپ کے جو محبوب نبی ہیں اور اس کائنات کے آقا مولا خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں, کملی والے محبوب کو ذوق اور شوق تھا خدا کے ذاتی اسم کا, کہ انبیاء جو ہیں وہ صفاتی اسم کے بامسمہ بنے, میں ذاتی اسم کا بامسمہ بنوں. اس لیے رسول اللہ نے بھی باقی انبیاء کی طرح محنت کی, مگر محنت سب سے زیادہ کی. کیا 40 سال خاموش رہ کر. خاموشی بھی ایک عبادت ہے جو آج ہم سے تو نہیں ہوتی, اور خصوصاً یہ جو لوگ اسلام کے تبلیغ کرتے ہیں, یہ لوگوں کے خلاف لوگوں کو کر کے, کیونکہ یہ بامسمہ تو بن نہیں سکتے, ان کو پتہ نہیں ہے, بس پڑھا آندہ پتہ کہ پڑھی جاؤتے بس کو آرے لگے رہو. لیکن جب ان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اولیاء اللہ کے خلاف ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں ہے, اسے جہانوں کی سمجھ نہیں ہے کہ کیسے وہ اس میں بامسمہ بننا ہے, باقی جہانوں میں جانا ہے, باقی اللہ تعالیٰ کے رازوں کو جاننا ہے, اللہ کے فرشتوں سے ملنا ہے. وہ جو عارفین, جو ہمارے سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عالم ناسوت سے ملاکوت میں جانا, جبروت میں جانا, پھر لاہوت میں جانا, باہوت میں جانا, ہاہوت میں, ہویت میں, ہاں میں, اس جہانوں کی سیر کرنی ہے. تو پھر بندہ بامسمہ بنتا ہے. اب عام بندے کو تو اس بات کا پتہ نہیں, اور جس کو نہیں پتہ ہوتا وہ نبیوں اور ولیوں کے خلاف ہو جاتا ہے, وہ بابوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. جیسے آج سوشل میڈیا پر یہ کم ظرف لوگ بابوں کے پیچھے پڑے ہیں کیونکہ سمجھ نہیں آئی. اور جس کو اسلام کی سمجھ نہ آ جائے, نہ آئے, اسلام کی روحانیت کی سمجھ نہ آئے, اسلام کے معجزات و کرامات و قرآن کے حقیقت کی سمجھ نہ آئے, وہ ایک ہی کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے, ہمیں وہ بلائے تو آ نہیں سکتی, کم سے کم ہم ان کے خلاف تو بول سکتے ہیں. پھر اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے وہ اولیاء اللہ کو برا بھلا کہہ کے گالی گلوچ دے کر اپنے نفس کو خوش کر لیتے ہیں اور شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں. مومن کی یہ شان نہیں ہے. ویسے یہ سن لے کہ وہ کسی پر بھی اعتراض کرے, یہ مسلمان یا مومن کی شان نہیں ہے, نہ ہی اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. رسول اللہ تو ساری زندگی ایک ہی بات فرماتے رہے, نماز کو قائم کرو. یہاں قائم کرنے کا کیا مطلب تھا؟ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ تھا خدا کے اسم میں, خدا کے اس اسماء الہی میں اپنے آپ کو فنا کرو. یہ قائم ہونے کا مطلب تھا. کسی نہ کسی اسماء میں اپنے آپ کو فنا کر دو اور بقا حاصل کر لو. اسی کا نام معراج ہے, اسی کا نام الصلاۃ معراج المومنین ہے. اسی کا نام ہے کہ ہم خدا کی عرفان اور پہچان حاصل کر سکیں. جب نہیں ہوتی پھر یہی حال ہے جو آج ہو رہا ہے, کہنے کی ضرورت نہیں, افسوس کی بات ہے, بس صدہا افسوس ہے. پھر یہ جو آج سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مجھے تو خود پتا ہے کہ لوگوں کا ظرف کتنا ہے. وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے, بس خلاف بولتے ہیں, کیونکہ ان کے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی گئی ہے, کیا اولیاء اللہ غیر اللہ ہے, لہٰذا یہ ایک علیحدہ چیز ہے. جبکہ یہ اولیاء اللہ نبی کریم محمد رسول اللہ کی امت کے اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ذاتی اسم اللہ عطا فرمایا. وہ ذاتی اسم کو جب اپنے اوپر وارد کرتے ہیں اور اپنا جسم اسم میں فنا کرتے ہیں, اس میں بامسمہ بنتے ہیں, تو وہ ولی بنتے ہیں, غوث بنتے ہیں, کتب بنتے ہیں, ابدال بنتے ہیں. باطنی طور پر یعنی یہ کہتے ہیں جس نے جتنا اسم اللہ ذات کو اپنے تصور اور تفکر میں لے کر آیا اتنا اللہ نے اس کو مرتبہ عطا فرمایا. یہ مراتب کا نام ہے, چھوٹا مرتبہ ولی کا, پھر غوث کا, پھر کتب کا, پھر ابدال کا. ایسے یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مراتب عطا فرماتے ہیں. پر جس نے جتنا اسم کیا, جیسے رسول اللہ نے 40 سال غار ہیرا میں بیٹھ کر
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم کو اپنے جسم پر وارد کیا، اس لیے تو 40 سال بعد وہ اسم آپ کے جسم میں پرواز کر گیا، شان نزول کر گیا، آپ کے قلب سلیم پر اترا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کا اسم۔ اب رسول پاک نے وہ اسم کہاں پڑھا؟ دل پر۔ فرمایا اللہ۔ تو جب اللہ کہنا تھا، رسول اللہ کا جو جسم مبارک تھا وہ خدا کے اسم مبارک میں فنا ہوا۔ حضور با مسمہ ہوئے، با معجزہ ہوئے۔ باقی انبیاء جو ترستے رہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، ان کو صرف صفاتی خدا کی صفات سے حصہ ملا، جہانوں کی سیر کی بس۔ رسول اللہ کو ذاتی حصہ ملا، جہانوں کی سیر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے خدا کا دیدار کر لیا، باقی انبیاء کو نہیں ہوا۔ 1,24,000 ہوئے، وہ رب ارنی کہتے رہے، آگے سے لن ترانی کا جواب تھا تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر تو فرمایا بکا قوسین او ادنی، اتنا قریب ہو گیا جیسے دو کمانیں۔ ما زاغ البصر۔ پھر حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا، خوبصورت صورت میں دیکھا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ بڑا خوبصورت تھا۔ پھر حضور نے کیوں اس میں ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کر لیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسم کو اتنا کیا کہ آپ کا جسم اسم میں چلا گیا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی امت کے لیے اس اسم ذات کے دروازے کو کھول دیا۔ اب اس میں اللہ ذات کا جو پاور تھی، اس کو سب سے پہلے جو اٹھانے والے تھے وہ حضرت علی مولا علی شیر خدا تھے۔ اتنا خدا کے اسماء کو آپ نے اپنے اوپر وارد کیا اور اس کا تصور کیا اور تفکر کیا، اس لیے فرمایا کرتے تھے میں زمین اور آسمان تمام رستوں سے واقف ہو گیا ہوں۔ یہ رستوں سے کیسے واقف ہوئے؟ کون سے رستے تھے یہ بلا؟ یہ اسماء الہی کے وہ رستے تھے جو سارے خدا تک جاتے تھے، رحمان و رحیم و قیوم و حی و قیوم، جو جتنے بھی اسماء کے رستے تھے یہ جہانوں سے ہوتے ہوئے خدا تک جاتے تھے۔ اور میرے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اس کو کھول دیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو مولا حسن، مولا حسین اور مولا امام زین العابدین، مولا امام باقر، مولا امام جعفر صادق، مولا امام حسن، مولا امام موسیٰ کاظم، اسے مولا امام حسن عسکری، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، جتنے بھی یہ امام، اور پھر ان سے جناب جنید بغدادی، شبلی نمانی، اور جتنے بھی اولیاء اللہ پھر دنیا میں اس تک یہ اسماء کی پاور پہنچی، اور انہوں نے اس اسم کے ذریعے خدا تعالیٰ کو حاصل کیا اور باکرامت ولی اللہ بنے اور اللہ تعالیٰ کی معشیت میں رہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے، جیسا کہ کچھ لوگ شریعت میں رہتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی معشیت میں رہتے ہیں، یعنی ان کا اللہ سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ تو جن کا اللہ تعالیٰ سے 24 گھنٹے رابطہ ہو، وہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، وہ بولتے بھی اللہ کے حکم سے ہیں، وہ دیکھتے بھی اللہ کے حکم سے ہیں، وہ سنتے بھی اللہ کے حکم سے ہیں۔ پھر میں بخاری کی حدیث سنا دیتا ہوں، نہیں سنائی جاتی کیونکہ یہ سنائیں گے تو پھر جواز پیدا ہو جائے گا کہ اولیاء اللہ سچے ہیں، تو اگر ہم اولیاء اللہ کو سچا مانیں گے تو ان کا یہ کاروبار بند ہو جائے گا۔ اولیاء اللہ کو سچا ماننے کے لیے یہ حدیث کو ماننا پڑے گا آپ کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی محترم فرماتے ہیں جو اللہ کا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے، قرب خاص، قرب کہتے ہیں اتنا اللہ کے قریب ہو جائے کہ اپنے آپ کو خدا کے اسم میں فنا کرے، اور جو بندہ ایسا بن جاتا ہے اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بنتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے کان بنتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ پاؤں بنتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، یعنی اللہ اس کے دل میں سما جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا جو ولی ہوتا ہے جو اس میں بامسمہ ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ کے امر کے بغیر نہیں بولتا، کچھ دیتا ہے تو اللہ کے حکم سے، کچھ دعا کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے، اس کا ہر ادا امر الہی بن چکی ہوتی ہے۔ یہ ولی اللہ کی شان ہے، یہ اس میں بامسمہ ہونے والے ولیوں کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اس لیے تو جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرما دیا کہ میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ میں ابھی زبان پر بات لاتا بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے،
اور میری زبان جو وہ سیف الرحمان اللہ کے امر کی ننگی تلوار ہو گئی ہے، یہ غوث اعظم فرماتے ہیں۔ یہ حال ہو جاتا ہے اولیاء اللہ کا کہ وہ بات بعد میں کریں، ارادے بھی کریں، اللہ ان کے ارادوں کو پورا کرتا ہے۔ ان کی نظر میں یہ حال ہو جاتا ہے، وہ اپنی نظر کرم سے جس کا چاہے بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ نور سے دیکھنا ہے نا، اس چیز کو سوچے کہ جی بابوں نے کیسے بیڑا پار کر دیا، بابے کیسے نظر کر سکتے ہیں اور یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے جو اولیاء ہیں یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اسماء الہی کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ بھی اس میں بامسمہ بننا چاہتے ہیں، خدا کا اسم اللہ ذات دیکھنا لینا چاہتے ہیں اور دوسرے جہانوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ میں اگلے بیان میں بتاؤں گا آسمانوں پر جانے کے راز کیا ہیں، وہ انشاءاللہ رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا اللہ کے حکم سے، اور لوگوں کو بتاؤں گا اسلام میں کتنی طاقت ہے، اسلام میں کتنی پاور ہے، اور اولیاء اللہ نے کیسے دین اسلام میں آ کر اسلام کو 4 چاند لگائے ہیں، اور اپنی کرامات سے اور اس میں اللہ ذات کے مشاہدات سے ان لوگوں نے کیسے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہے اور اسلام کا پرچار کیا ہے۔ اور اس میں بامسمہ جب بندہ ہو جاتا ہے، یاد یہ بھی سن لے، حضرت سخی سلطان باہو جو ہمارے پیر و مرشد حق باہو سلطان، آپ فرماتے ہیں جو بندہ اس میں بامسمہ ہو جائے، جان لے کہ اس بندے سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی 24 گھنٹے اس بندے پر توجہ اور خاص نظر کرم رہتی ہیں۔ اور جو اس میں بامسمہ ہو جائے پھر وہ ایک جگہ نہیں رہتا، اسم جہاں جہاں ہے اس کا جسم وہاں وہاں ہے۔ اب اسم کہاں نہیں ہے، اسم پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، تو اس کا جسم بھی وہاں وہاں تک ہے، یعنی اس کا جسم تو اسم میں چلا گیا ہے، یعنی اس کی پرواز وہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اور سلطان باہو نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اس میں بامسمہ کر لے، اگر وہ مر بھی جاتا ہے، جسم اگر ختم بھی ہو جائے تو اس نے تو اپنا جسم پہلے اسم میں ختم کر دیا ہے، تو قبر میں بھی اس کا اسم جس کا وہ تصور کرتا رہا وہ زندہ رہے گا۔ فرشتے جب آئیں گے کہیں گے سلام قولا من رب رحیم، تجھ پر تیرے رب کا سلام ہو، اور اس کو رفیق اعلیٰ یعنی وہ فرشتے ملیں گے جو قیامت تک اس کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، بامسمہ بندے کو قیامت کے دن بھی اپنے اسماء کے نور میں لے کر آئے گا۔ اہل قیامت اس کو دیکھ کر کہیں گے یہ کوئی نبی ہے؟ آواز آئے گی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میرا ذکر یعنی میرا تصور کرتے تھے، میرے اسماء میں آ کر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ اس میں بامسمہ جو بن جائے، یعنی اس میں بامسمہ کا پھر مطلب سن لیں، جس کا جسم خدا کے اسم میں فنا ہو گیا ہو اور وہ بقا حاصل کر چکا ہو اور اللہ تعالیٰ کے اس اسم کی صفت اس بندے میں آ گئی ہو، تو وہ بندہ خدا داد صلاحیتوں کا مالک بن جاتا ہے۔ اس کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، اس کے چہرے پر نور، اس کے سینے میں نور، اس کے دیکھنے میں نور، سننے میں نور اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اس کو عرفان ایسا عطا فرماتا ہے، پھر اس کو ایسی مسند پر بٹھاتا ہے کہ جس کو تلقین و ارشاد کی مسند کہتے ہیں کہ اے میرے بندے تو اس میں بامسمہ ہوا، اب لوگوں کو اسی اسماء کی طرف لے کر آ تاکہ یہ لوگ بھی میرے محبوبین بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو اس میں بامسمہ ہوں، یہ انبیاء سے اور رسول خدا سے، یہی وہ اسلام کی مین پاور ہے جو چلی ہے، جسے حضرت سلطان باہو نے عام کیا، جو آج سائیں محبوب پیر آپ کو بتا رہے، خدا را ہوش کے ناخن لے، لوگوں کو کافر کہنے والا یہ کام بند کر دیں، کسی کو برا کہنے والا کام بند کر دیں۔ ہم دنیا میں مختصر سی زندگی لے کر آئے ہیں، اللہ تک پہنچنا ہے، وہ رستہ تلاش کرے جو آسان ہے، جو شارٹ کٹ رستہ ہے، جس سے ہم اللہ کا قرب خاص حاصل کر سکتے ہیں، وہ صرف صوفیاء کے پاس ہے، اولیاء کے پاس ہے۔ وہ رستہ حاصل کرے جس سے آپ کو رسول اللہ ملے، اہل بیت ملے، صحابہ ملے، اولیاء کی باطن میں زیارت ہو، مجلس محمدی میں آپ جائیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں جو اس کی شان کے لائق ہے، وہ ہمیں دیدار کروائے اپنی شان کے لائق۔ تو ایسا آپ بنے، ایسا مسلمان بنے، ایسا مومن بنے، ایسا اس میں بامسمہ بنے۔ یہ آپ تب بھی بن سکتے ہیں جب کسی کامل مرشد کے بیت ہوں گے، کسی کامل ولی کے۔ ہمارے الحمدللہ آج ہزاروں لوگ یوٹیوب پر ہمارے بیت ہوئے،
ہم نے ان کو بیعت کیا، مرید کیا سروری قادری سلسلے میں۔ الحمدللہ ہزاروں لوگ مشقیں کر کے وہ دن رات خدا اور اس کے رسول کے مشاہدات کر رہے ہیں۔ ایک بار تجربہ تو کر کے دیکھیں، تنقید کو ذرا سائڈ پر پھینک دیں، اعتراض کو سائڈ پر پھینک دیں، چھوٹے ذرا کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے بڑا کر لیں، ذرا سمجھیں اسلام اور قرآن اور اللہ کتنا بڑا ہے۔ اور یہ جب کسی پر فضل کرتا ہے تو چھوٹا سا فضل نہیں کرتا، یہ بہت بڑا فضل، اتنا بڑا فضل کرتا ہے کہ قرآن میں انعمت علیہم کہہ کر ان کا ذکر اور ان کا رستہ مانگنے کا حکم دے دیتا ہے۔ خدا را ان کے رستے میں آنے کی کوشش کرے۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب آپ کسی پیر کامل کے مرید ہو جائیں گے، پھر آپ کا جسم اسم بامسمہ بنے گا، پھر دیکھنا اللہ آپ پر کیسے راضی ہوتا اور آپ پر کیسے اپنے کرم کی، رحمت کی، فضل کی نگاہ فرماتا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔